अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नबी सईद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपनी गुफ्तगू में इस बात को डिस्कस करेंगे इस्तिगासा क्या होता है, मीन व्हाट इज दी प्राइवेट कंप्लेंट। तो चलो आए, हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी मेरे भाइयों, तो हम देखते हैं कि इस्तिगासा के लिए इंग्लिश में प्राइवेट कंप्लेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। प्राइवेट कंप्लेंट यानी कि ये एक ऐसी कंप्लेंट जो इंसान ज़ाती कैपेसिटी में आके करता है, ऐसी शिकायत जो इंसान ज़ाती कैपेसिटी में लेता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी दाद रसी जो इंसान स्टेट से हट के ये क्लेम करता है, यानी कि स्टेट की मशीनरी है उससे हट के ज़ाती के वसीम जब इंसान अपनी दादी से क्लेम करता है, अपनी शिकायत करता है, रूबरू मजिस्ट्रेट के साहब के अपने रेलेवेंट कोर्ट करता है, तो इसको हम इस्तिगासा कहेंगे। हम देखते हैं कि किसी जगह पे जब वक़ूआ होता है तो स्टेट की मशीनरी हरकत में आती है। जब वक़ूआ हो जाने के बाद जो पुलिस इन एक्शन आती है, मौके पे जाके उसकी एफ आई आर दर्ज की जा उस वक़ूए के बारे में एफ आई आर दर्ज की जाती है। मौका से रिकवरी की जाती हैं, शहादत कट्ठी सबूत, ऐसे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं जिनसे मुल्ज़मान को काबिल गिरफ्त उसमें किया जा सके, उनको सज़ा दिलवाई जा सके। मौका से लोगों के बयानात किए जाते हैं, चालान तैयार किया जाता है। अगर कोई चीज़ अगर किसी का सैंपल लेना दरकार हो उस ऐसी एविडेंस को जिसके लिए उसको आप इसमें उसको अपने एक साइंटिफिक तरीके से जो फ्रेंसिक रिपोर्ट हासिल करना दरकार हो, उसके लिए वो सैंपल वगैरह लेते हैं। अगर जो भी प्रोसेस एक अपना जो लोकल पुलिस होती है वो एक सरकार की नुमाइंदा होने की चीज़ है कि जब बीइंग सरकार वो जो भी एक्ट करती है वो सारे एक्ट वो करती है कि ऐसे सबूत ऐसे शवाहद इकट्ठे किए जा सके कि मुल्ज़म को कन्विक्ट कराया जा सके, ताकि जो गरीब बंदे के साथ वक़ूआ हुआ है उसकी दादरसी की जा सके। वो एक चलान मुरतब करेगी, उसमें मुल्ज़म का चलान होगा, जो गवाहान के 161 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी, उसमें रिकवरीज लगेंगी। चलान मुकम्मल मुरतब करके तो जो अपना लोकल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके अदालत में पेश किया जाएगा। फिर आगे वो एज़ पर लॉ जहाँ भी सारे समाज जिस कोर्ट को उस कोर्ट को रेफ़र किया जाता है। जैसे आगे ये देखते हैं कि जो वहाँ पे अदालतों में जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो स्टेट को डील करेंगे और मुल्ज़म के खिलाफ वो अपने केस को बिल्ड करेंगे और हर कोशिश करेंगे कि केस अच्छे से अच्छे अंदाज में प्रोसीड करें ताकि मुल्ज़म को सज़ा हो, ताकि जो एग्री पर्सन जिसके साथ वक़ूआ सरजद हो उसकी दादरसी हो सके। तो इस सारी जो प्रोसीडिंग होती है एफ आई आर से लेके और ये सारा जो कुछ मुल्ज़म के खिलाफ जो सरकार पिएंगे जो एक पुलिस के जरिए होती है, सारी प्रोसिक्यूट वगैरह होती है, इस सारी कार्रवाई को हम कहते हैं स्टेट प्रोसीडिंग। यानी कि ये सारी ऐसी कार्रवाई जो एक एग्री पर्सन की एक स्टेट उसकी मदद करती है, स्टेट उसकी दादरसी करती है, तो सारा एक्शन वो स्टेट की मिशनरी हरकत में आती है। ये सारा एक स्टेट केस होता है, स्टेट जब से मुकम्मल करती है। जब स्टेट से हट के हम कोई एग्री पर्सन अपनी ज़ाती कैपेसिटी में उसी प्रॉपर कोर्ट में कंप्लेन करेगा, अपने केस को करेगा, उसको हम प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तिगासा कहेंगे। ये इस्तिगासा ये प्राइवेट क्लेम ये CRPC के सेक्शन 4A के तहत होती है, यानी कि CRPC 4A CRPC के तहत ये इस्तिगासा होता है। ये होता है किन सूरत में है, ये उन सूरतों में होता है जब एक एग्री पर्सन ये समझे कि जो स्टेट की मशीनरी है वो मुझे दादरसी देने में फेल रही है, उसने मुल्ज़मान को जानबूझ के छोड़ा, या उसके वक़ूए की एफ आई आर दर्ज नहीं की गई, या अगर एफ आई आर दर्ज की गई है उसे प्रॉपर सही अंदाज से प्रोसीड नहीं किया जा रहा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, मुल्ज़मान को उसमें सहूलत दी जा रही है, इनके सबूतों को ज़ाया किया जा रहा है, इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यानी कि ये हर वो तरीका है यानी कि जब एक एग्री पर्सन जिसका तो वक़ूआ सर्ज होता है वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो स्टेट की मशीनरी है वो उसका साथ नहीं दे रही और वो उसमें वो उसके साथ जो वक़ूआ हुआ सरदर्द हुआ है
اس میں کبھی بھی ملزمان کو بذریعہ اسٹیٹ کیفر کردار تک نہیں پہنچا پائے گا، تو سارا وہ بیڑا اپنے ذمہ لیتا ہے اور اپنے کیس کو خود کورٹ میں پروسیڈ کرتا ہے، یعنی کہ اس سارے حقوق پر اس شخص نے اپنے بہاف پہ کورٹ میں ثابت کرنا ملزموں کو کنوکٹ کرانے کے لیے۔ آل دو یہ ایک ویک ٹائپ آف ریمیڈی ہے، لیکن یہ غریب پرسن کو کورٹوں کے لا یہ ریمیڈی حاصل ہے۔ آل دو یہ ایک ویک ٹائپ آف ریمیڈی ہے۔ اس میں وہ جو غریب پرسن ہوتا ہے بینگ اے کمپلیننٹ، وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کی صورت میں جو کہ سی آر پی کے سیکشن 4A کے تحت فائل کی جاتی ہے، خود اس کو پروسیڈ کرتا ہے۔ اس میں کرتا کیا ہے، اس میں سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی جو کمپلین ہے اس کو لکھے گا، مکمل ساری اس میں ڈیٹیل لکھے گا، متعلقہ مجسٹریٹ کے نام پہ لکھے گا کہ یہ میرے ساتھ وقوع ہوا، اگر نیچے بقیہ فیکٹس بھی لکھے گا، آیا میرے سے یہ وقوع ہوا، پھر آگے لکھے گا اس میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی یا نہیں ہوئی، جو بھی حالات اس کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، یعنی کہ مقدمے متعلقہ ایف آئی آر درج کی گئی یا نہیں کی گئی، اس کے بعد جو انویسٹیگیٹ ہوا کیا پراپر ہوئی یا نہیں، یعنی کہ جو بھی اس کی نظر میں جو اس کا وقوع پیش آیا اس کو آگے پروسیڈ کرنے میں جہاں بھی وہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ کے مشنری نے پراپر احسن اقدام نہیں کیا، بلکہ اسٹیٹ کے کام سے اس کے موقف، اس کے ساتھ پیش آنے وقوع کے ملزمان کو گرفت کرنے کے بجائے، بلکہ ان کا اس کا مقدمہ کمزور ہوا یا اس کا موقف کمزور ہوا یا چیزیں ان سے ملزمان آگے ان کو قابل گرفت نہیں رہیں گے، یا ان کا وہ رسہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈھیل اس میں ملزمان کو دی گئی، وہ ساری سینیریو کو اس اپنی پروائی کمپلین میں اس کو سینیریو سارا کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ آخر کیا وجوہات ہیں، جب ایک وقوع پیش ہوا، اسٹیٹ کی مشینری آلریڈی موجود ہے، سارا سیٹ اپ مشینری کا موجود ہے، تو کیوں ایک اس کا پرائیویٹ کمپلین لے کے آ رہا ہے، وہ ساری چیز کو صفحہ کرتاس پہ لے کے آئے گا اور لکھ کے پھر پراپر مجسٹریٹ کے پاس جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے اس کے ساتھ وہ اپنا لسٹ آف وٹنس بھی لگائے گا، جو چیز وہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ ایویڈنس پیش کروں گا، اس میں یہ میری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی، اس میں یہ میرے گواہان ہوں گے، اس میں یہ بھی کمپلینٹ ہے، اس میں یہ چیز بھی یہ فلاں ڈاکومنٹ ہے، اس میں میں فلاں ایف آئی آر پیش کرواؤں گا یا نہیں کرواؤں گا تو کس سے کراؤں گا، یا کو آئی او کو طلب کروں گا یا نہیں کروں گا، یا میں اس میں ریکوری فیس کو طلب کروں گا یا نہیں کروں گا، یا اس میں اگر ایم ایل سی یا ڈاکٹر کو طلب کروں گا یا نہیں کروں گا، جو بھی سچویشن ہوگی ساری ان ہول وہ اپنے کمپلینٹ میں لے کے آئے گا، اس کی کاپی ساتھ لگائے گا اور مکمل ایک ڈیٹیل وہ ساری فہرست ساتھ میں لگائے گا، جس کے ذریعے جن میں یہ چیز ثابت ہوگی کہ کون سے گواہ اورل پیش کیے جائیں گے، ایز ویل ایز کون سے جو اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کیا گئی، وہ ساری لگا کے وہ اپنا متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو متعلقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ کمپلیننٹ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے، اس اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھیں گے اگر وہ اسٹیٹمنٹ وہ کمپلین ان کے جو اس میں جو جرم لگایا گیا، جو سیکشن لگائے ہیں وہ اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، تو اس کو پھر کنٹینیوسلی اس کو پروسیڈ کرنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ کورٹ یہ سمجھے گی کہ اس میں جو سیکشن لگائے گئے ہیں اس سیکشنز میں اس سیکشن کا دائرہ اختیار یا جو اختیار سماعت ہے وہ اس متعلقہ مجسٹریٹ کو نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار سماعت جو ہے وہ عدالت ہے سیشن کو ہے، ہائر کورٹس کو ہے، تو وہ اسی کمپلینٹ کا اسٹیٹمنٹ لکھ کے نیچے اپنی رائے لکھے گا یہ کہ اس میں جو کمپلینر نے جو بیان دیا ہے اس میں جو وہ اس سے یہ جو جرم منظر عام پہ آتے ہیں وہ میری عدالت کے دائرۂ سماعت میں اختیار سماعت میں نہ آتے ہیں، تو اوپر سیشن کورٹ بھیج دے گا۔ آگے سیشن کورٹ جو ہے آگے اس کو انٹرٹین کرے گی، اس کو انٹرٹین کرنے کے بعد پھر وہ آگے خود بھی پروسیڈ کر سکتی ہے، یا اس کو دوبارہ سے 202 CRPC 202 CRPC کی کارروائی کے دوبارہ وہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھیج سکتی ہے۔ آگے ایز پر روٹین زیادہ تر ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ 202 کی کارروائی کے لیے وہ اسے نیچے بھیج دیتے ہیں، نیچے مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں۔
جب وہ اس میں نیچے میں صاحب جو اس میں ہول پھر ساری جو سرسری شہادت ہے اس کو ریکارڈ کریں گے، اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کو لیں گے. انہوں نے جتنے بھی جو بھی ثبوت کمپلینٹ اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ میں پیش کرنا چاہے گا ان سب کو لیا جائے گا. ان سب کو لیے جانے کے بعد اس پہ آرگومنٹس ہوں گے. آرگومنٹس ہونے کے بعد پھر کورٹ جو مجسٹریٹ کا وہ دیکھے گا کہ آیا جو پرائیویٹ کلیم ہے یہ ایڈمیسیبل ہے بھی کہ نہیں، یعنی کہ آیا اس میں اتنی فورس ہے، آئی آف لا میں اس میں اتنی فورس ہے کہ اس کو ایڈمٹ کر کے باقاعدہ ملزمان کو طلب کیے سے آگے پروسیڈ کیا جائے. اس میں یہ مرحلہ آتا ہے. لیکن جب اگر استغاثہ اوپر سے 202 کی کارروائی کے لیے اگر آیا ہو تو پھر مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ صرف پراپر کارروائی کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے عدالت ہائی سیشن کے پاس بھیج دیں گے. آگے پھر وہ کورٹ جو عدالت ہائی سیشن ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس استغاثہ میں اس پرائیویٹ کمپنی میں اتنی فورس ہے کہ اس کو ایڈمٹ کر کے ملزمان کو طلب کیا جا سکے. اگر ہوگی وہ بھی اوپر عدالت سیشن کا اس میں رول ہے، اس میں کردار ہے. وہ چاہے تو اس استغاثے سے ملزمان کو طلب کر سکتی ہے، چاہے وہ اسے ڈس ایگری کرتی ہے. اگر جو جرائم استغاثے میں لگائے گئے ہوں گے وہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ صاحب ہوں گے تو پھر اس کو آگے بھیجیں گے. جب خود ہی اس میں ٹرائی کرے گا، اس میں پروسیڈ کرے گا اور ملزمان کی سرسری شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد ہول شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد سبا مصر پہ لانے کے بعد آرگومنٹس ہونے کے بعد اس کو اس استغاثے کو ایڈمٹ کرے گا یا اسے ڈینائی کرے گا. جو کچھ بھی یعنی کہ اگر مجسٹریٹ صاحب یہ دیکھیں گے کہ واقعہ اس استغاثے میں اتنی فورس ہے کہ ان کو اس استغاثے کو ایڈمٹ کر کے ملزمان کو طلب کیا جا سکے تو وہ اس کو ایڈمٹ کر کے ملزمان کو طلب کر لیں گے. اگر وہ اس میں وہ یہ محسوس کریں گے کہ اس استغاثے میں اتنی فورس نہیں ہے بلکہ یہ بالکل فار دا ٹائم یہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے برابر مترادف ہے، ان کی ایویڈنس میں ان کے قوت میں اتنی فورس طاقت نہیں ہے کہ ملزمان کو طلب کیا جا سکے تو پھر وہ اس استغاثے کو اس میں خارج کر دیں گے. یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ پرائیویٹ کمپنی استغاثہ چاہے وہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہو یا ٹرائبل بائی عدالت سیشن ہو، دونوں صورتوں میں جب وہ ایڈمٹ ہو جائے گا تو وہ ایک اسٹیٹ کیس کی صورت اختیار کر لی. یعنی کہ ایسا پھر وہ جب وہ ایڈمٹ ہو جائے گا وہ جس لائک ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وہ ایک اسٹیٹ کیس چل رہا ہے. اسٹیٹ کیس کے تو اس کو ڈیل کیا جائے گا. اس میں پھر ایڈمٹ ہونے کے بعد ملزمان کو طلب کیا جائے گا. ملزمان کورٹ میں آئیں گے، آگے اپنی شورٹی سب سے پہلے اپنی شورٹی بونڈ دیں گے، اس بابت دیں گے کہ وہ استغاثہ سے غیر حاضر نہیں ہوں گے اور استغاثے میں مسلسل اس سے تا وقت یہ اس کی سماعت چلتی ہے وہ پیش ہوتے رہیں گے. اپنی شورٹی بونڈ دینے کے بعد عدالت جو ان کو نقولات فراہم کرے گی، کہ یہ آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہے. وہ مصدقہ نکلیں ان کو پیش کرے گی. اس میں استغاثہ کی نقلیں ہوں گی، ان کی جو سرسری شہادت ان کی اسٹیٹمنٹ کی نقلیں ہوں گی. اس کے علاوہ جتنی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کی ان کی نقلیں ہوں گی. پھر میں یہ ساری ایویڈنس ان کو پیش کی جائے گی کہ یہ لیں آپ کے یہ نقولات اور یہ آلریڈی آپ کے یہ ثبوت موجود ہے اور ثبوت میں آپ کو عدالت نے ٹرائبل سمجھا کہ آپ کے اوپر ٹرائل کیا جا سکے. وہ نقولات لے کے ان کو اپنا وکیل کرنے کا ٹائم دیا جائے گا. وہ اپنا کونسل مقرر کریں گے. کونسل جس طرح کے جیسے کہ ایک اس میں وہ ایک اسٹیٹ کیس کو ڈیل کیا جاتا ہے ایسے ہی ہوگا. اور اپنے کونسل مقرر ہیں، اس کونسل کے پیش ہو جانے پر دوبارہ سے جو کمپلیننٹ ہے اس کی جو مکمل ہول ایویڈنس ہے ان کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا جائے گا. وہ عدالت میں دوبارہ آ کے پیش ہوں گے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ابھی ایک اسٹیٹ کیس بن چکا ہوگا، اسٹیٹ کیس وہ آ کے دوبارہ سے گواہی دیں گے. ان کے چیف ایگزامینیشن ریکارڈ ہونے کے بعد جو ڈیفینس کے کونسل جو ملزمان کے کونسل ہوں گے وہ ان کے اوپر کراس کریں گے، مکمل ہر گواہ کے اوپر جرا کریں گے. جو گواہ بھی پیش کی ان کے ڈاکومنٹ کے اوپر اینگل سے ان کے ڈاکومنٹ ایویڈنس کے اینگل سے ہر طرح سے مکمل جرا کریں گے. ان کی ایویڈنس مکمل ہو جانے کے بعد اس میں 342 CRPC کا مرحلہ آئے گا. 342 جسٹ لائک اسٹیٹ کیس 342 کی اسٹیٹمنٹ میں جو
اس میں جو پروسیکیوشن ہوگی یعنی کہ جو کمپلیننٹ ہوگا اس سائڈ والے وہ ملزمان کے لیے کویسچن تیار کریں گے، سوال جسے 342 کے کویسچن کہتے ہیں، 342 کے سوالات ہوتے ہیں جو ملزم کے لیے ملزم نے جن کے جوابات ملزم نے دینا ہوتے ہیں، وہ سوالات تیار کر کے ان کو ملزم کے حوالے کیے جائیں گے۔ آگے ملزمان کے وکیل یا اس پارٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کو اسی ٹائم پہ جواب دیتے ہیں یا کو آگے موقع لے لیتے ہیں، اور پھر اس ایویڈنس اس اسٹیٹ میں ان کویسچن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کاروائی ہوتی ہے، اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو اس میں جو اپنا پروسیکیوشن سائڈ ہوگی اس کے جو کونسل ہوں گے وہ یہی کویسچن پوٹ کریں گے کہ آپ خود کو بے گناہ کہتے ہیں تو بتائیں یہ آپ کے لیے یہ پرائیویٹ کمپلین منظر پہ کیوں آئی، یہ ایڈمٹ کیوں ہوئی، اس میں فلاں گنجان آپ کے خلاف گواہی کیوں دی، یہ ریکوری آپ سے کیوں ہوئی، یا آپ کے اوپر یہ بھی کمپلین کا اپنے فلاں جو پولیس آفیسر ہے وہ اس کے ساتھ یہ آپ کا یہ ناجائز فائدہ پہنچا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا اس میں آپ اپنے بارے آپ اپنے آپ کو 342 میں بطور وٹنس پیش کریں گے، یعنی کہ جو بھی ریکوائرمنٹ 342 اسٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ساری پوری اس میں کی جائے گی، وہ پیش ہوگی۔ آگے ملزم اگر اپنی ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہے گا تو ان کو اجازت ہوگی، وہ اپنی ڈیفینس ایویڈنس چاہے وہ اورلی ہو یا ایز ویل ایز وہ ڈاکومنٹری ہو، جو بھی پیش کرنا چاہے ان کو اس میں پرمیشن ہوگی، وہ اپنی مکمل ہول ایویڈنس پیش کریں گے اگر کرنا چاہیں تو۔ اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ اس 342 میں بعد وہ اس میں پروسیڈنگ کلوز کر دیا جائے گا، اور کیس جو ہے وہ جو پرائیویٹ کمپلین جسے ہم استغاثہ کہہ رہے ہیں، جو کہ استغاثہ اسٹیپ اپ ہوتے آگے اسٹیٹ کیس کی شکل اختیار کر چکا، وہ فائنل آرگومنٹس میں چلا جائے گا۔ اس فائنل آرگومنٹس میں دونوں وکلا ایز پر پروسیجر جیسے کہ عام روٹین میں ہوتا ہے بحث کریں گے، بحث کے بعد جو عدالت آنریبل کورٹس ہوگی، فیصلہ موضوع عدالت کا، موضوع جج کا، وہ ملزمان کو کنوکٹ کرتے ہیں، وہ ملزمان کو بری کرتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ ہوگا جو کہ حتمی ہوتا ہے، اپیلیبل بھی ہے، ان کا فیصلہ اپیلیبل ہی ہوگا، کیونکہ جب یہ اسٹیٹ کیس بن جائے گا پھر باقی وہی سوری ہے اپیلیبل، آگے ہائر کورٹ اگر انسان جانا چاہے تو اپیل لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ استغاثہ آل دو یہ ایک پروسیجر ہے، آل دو یہ ایک ریمیڈی ہے، آل دو کہ ایک کمپنی اس کو اویل کر سکتا ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آل دو یہ آگے ایڈمٹ ہونے کے بعد اسٹیٹ کیس بھی بن جاتا ہے، لیکن ساری ان باتوں کے باوجود پھر بھی ایک ویک ٹائپ آف ریمیڈی ہے، اٹس اے ویک ٹائپ آف ریمیڈی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ میری آنے والی ویڈیوز کی آپ ان کو لائک اور شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت بہت مہربانی، والسلام۔